अस्सलाम वालेकुम, मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। आज का पहला सवाल, सर शक्करपड़ियाँ के अफसोसनाक वाक़ये पर आप क्या कहेंगे? इस पर इजहार अफसोस करूँगा, शर्मिंदगी का इजहार करूँगा। डूब मरने का मकाम है कि हम क्या करते चले जा रहे हैं। सर ये दो ख़वातीन थी फॉरनर्स, तो वो वहाँ पे आई थी सैर करने के लिए। तो यहाँ पे एक पूरा हजूम था, वो लड़के बड़े सब थे, और उन्होंने कहा कि हमने इनके साथ टिकटॉक बनानी है, हमारी बड़ी वायरल होगी। तो इसी हाथापाई में वो उनके साथ जो है ना वो काफ़ी इन्होंने रिक्वेस्ट की होगी ना कि हमने टिकटॉक बनानी है। वो बेचारी शलवार कमीज़ पहन के आ गई कि यौम आज़ादी बिल्कुल ऐसी है जैसे लोग यौम आज़ादी मनाते हैं, बड़े हाई स्पिरिटेड। उन्हें ये नहीं पता कि ये स्पिरिट कौन सी है, ये दूसरी स्पिरिट होगी जिसका इस्तेमाल किया होगा उन्होंने। और इंतहाई शर्मनाक हरकतें, डूब मरने का मकाम है कि मीनार पाकिस्तान पे भी यही कुछ हुआ जी। लेकिन वो बहरहाल एक स्लाइटली डिफरेंट स्टोरी थी जिसके अंदर कॉज और इफेक्ट एक ही था। यहाँ भी कॉज और इफेक्ट वो एक ही था। हमारी सदियों की भूख और सदियों का वहशीपना, वो पता नहीं ऐसी मर्दानगी कैसे उद कर आती है इनके अंदर। जब भी कोई फॉरेनर देखते हैं, इसलिए कि मजलूम होती है ना कोई, या कोई बेसहारा औरत देखें। यही सब कुछ नहीं हुआ था आज से चंद साल पहले मोटरवे के ऊपर। जी सर। वो बेसहारा थी ना, किसी को तो नहीं पता था कि ये फ्रांस से आई हुई है। वो तो लोकल औरत ही नजर आ रही थी ना, पाकिस्तानी, बेसहारा थी, अकेली थी। सर अभी चंद रोज पहले एक अमेरिकन भी यहाँ पर आई हुई थी विजिटर, फोर्ट मनरो वाली। मनरो। जी सर। वो भी ब्लॉगर थी, कोई उसका फेसबुक के ऊपर कोई अफेयर चला, कोई मामला हुआ, उसे लेके फिरते रहे, वो वीलॉग्स बनाते कि फोर्ट मनरो दिखाएं। और फोर्ट मनरो इज़ अ ट्राइबल एरिया। उन्होंने सख्ती से कह रखा है कि यहाँ पर फॉरेन औरतें जो है ना वो ना आएँ, वो आएँ तो अपने रिस्क पे आएंगी। ट्राइबल एरियाज़ में अवॉइड करती हैं ख़वातीन ये जो फॉरेनर्स होती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात वो केयर नहीं कर पाती अपने लिबास का, अपने दीगर मामलात का, तो लोगों के रिएक्शन का शिकार हो जाती हैं। ये ट्रैवल एजेंट्स थे, एक तरह के जो गाइड होते हैं ना, ट्रैवल गाइड्स, जो फॉरेनर्स को गाइडेंस फराहम करते हैं। तो उसने फेसबुक पे इन्हें हायर किया कि आपने मुझे ये इलाके दिखाने हैं जी। तो उसे ले गए, उसे फिराते तुराते रहे, सैर सपाटे करते रहे, और बिल आखिर दिस एंटायर स्टोरी एंडेड अप इन अ रेप। फिर कहते हैं कि जी टूरिज़्म हमारा पता नहीं क्यों फ्लरिश नहीं कर रहा, हमारे यहाँ बहुत पाबंदी है, मजहबी तौर पर लोग बड़े तंग नज़र हैं। इसका मज़हब से क्या ताल्लुक़ है? तुम ये क्यों नहीं मानते कि जनूनियों की कौम है? इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये वो लोग हैं जिनका घरों में ब्रिंग अप अच्छा नहीं हुआ होता। जी जी। औरत की तजलील, औरत इज़ अ प्ले थिंग फॉर देम, कि उसकी तौहीन करना, उसकी तजलील करना को मसला ही कोई नहीं इनके नज़दीक। इसके लिए बस सिर्फ शर्मिंदगी है और डूब मरने का मकाम है। मैं हमेशा नहीं कहता कि आप मॉरली बैंकक्रप्ट हैं, आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी जो हैं वो ज़मीन दोज़ हैं, पाताल के करीब पहुंचे हुए हैं, बल्कि मेरा ख्याल है दे हैव हिट द रॉक बॉटम। सर नेक्स्ट टॉपिक भी कोई अच्छा नहीं है, फैसलाबाद का वाकया। जी, क्या कहेंगे आप? अब फैसलाबाद का वाकया अगेन एक अजीबोगरीब बात है, लेकिन फैसलाबाद वाला वाकया ज़्यादा हैरत इस बात पे है कि वो ज़मानत पर बाहर है। जी सर। इसलिए कि बाअसर है। उस औरत की जो तजलील हुई, जो तौहीन हुई, वो किस खाते में जाएगी? अगर ये इतनी आसानी से मसला हल हो सकता है जैसा कि हुआ, कि मतलब है ज़मानत पे बाहर आ गया तो अब इजी हो के मामलात होते रहेंगे। अगर ये कोई गरीब आदमी होता, कोई बेवसीला आदमी होता और उससे इसका 10वां हिस्सा सरजद हुआ होता, तो इतनी खप होनी थी मीडिया पे, इतनी गैरत मिली फड़क उठती, उस औरत बेचारी के हक में इतने जुलूस निकलते, नथिंग, कुछ भी नहीं, खामोशी। ये है साइलेंस ऑफ द लैम्स। और सर अभी एक वीडियो भी वायरल हुई है कि जब वो जमानत करा के बाहर निकला है, एक आदमी ने जूता मारा उसके मुंह के ऊपर, एक वकील ने मारा होगा ना। तो देखें, ये तो इंडिविजुअली एक सिलसिला है, लेकिन हमारी हुकूमत वो किधर है? हुकूमत मुद्दई क्यों नहीं बनती इस हवाले से? यहाँ पर तो स्टेट जो है उसे मुद्दई बनना चाहिए था। और दीदा दलेरी के ज्यादती कर रहे हैं, उसको वीडियो भी बना रहे हैं और फिर वायरल भी कर रहे हैं। उनके साथ एक औरत भी शामिल थी जी, वो भी बड़ी गंदी गालियां दे रही थी उसको, वही मार रही थी। ऐन मुमकिन है कि
جس طرح پہلے کمپرومائز ہوا تھا کہ 5-7 کروڑ روپے خرچ کر کے جان چھڑا لی گئی ہو. دس از ون آف دا پاسبلٹیز کہ اس عورت نے معاف کر دیا ہو. یہی ہوتا نا کہ بھی یا تو معاف کر دو اور یہ لو پکڑو ہر جانا, ورنہ پھر سنگین نتائج فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ 1-2 مثالیں نہیں ہیں, ملینز آف سچ ایگزامپلس. 75 سال سے آخر کو وجہ ہے کہ آپ اس وشے چکر سے کیوں نہیں نکل پا رہے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں, یو آر دس کلوز ٹو سکسیس. یہ مڈل کلاس, پڑھی لکھی کلاس اٹھ کے گھروں سے باہر نکل آئی ہے, کپتان کی مداح میں, اس کی سپورٹ میں, سسٹم کو تبدیل کرنے میں, کہ سسٹم کی سڑانڈ ہم سے اب برداشت نہیں ہوتی, سفوکیٹ کر گیا ہے, متفن ہو چکا ہے, اس سیس پول کو اب چینج ہونا ہے. لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ اللہ کو اب بھی ہماری آزمائش ہی منظور ہے, اس لیے کہ اوورآل سوسائٹی کے حالات آپ کے سامنے. موریلٹی کے یہ سٹینڈرڈز تو قرون وسطیٰ والے ہیں, بلکہ اس سے بھی ورس ہیں. اور یہ ماڈرن ٹائمز کی بات کرتے ہیں, یہ 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں. تو سر پھر اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ کھپ ڈالے میڈیا, ایجوکیٹ کرے نہ صرف ان وحشی صفت لوگوں کو بلکہ دیگر عوام کو, اپنی حکومتوں کو, اداروں کو. یہ پریشر بلڈ ہوتا ہے تو حکومت جنبش کرتی ہے, ورنہ ٹس سے مس نہیں ہوتی. سر ویورز بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں, بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جب سے ہم کینیڈا سے واپس آئے ہیں, اسد کیفی, رنگیلا صاحب, اوکاشا, کوئی شو میں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جی, یہ تینوں احباب ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اداروں میں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں, یہ شو اب ادارہ بن چکا ہے, بلکہ اب تو یہ باقاعدہ ادارہ بن چکا ہے کہ ایک چینل ہے. جی لوگ آتے اور جاتے رہے ہی نہیں, رہیں گے, آگے بھی یہی ہوگا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ہم شو دھڑا دھڑ کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ اس پہ غور کریں کہ 19-20 کا فرق بھی نہیں پڑتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی اہمیت کم تھی, جو رول پلے کر رہے تھے اس حوالے سے بہترین تھے. تو آپ کیا کریں گے, آپ اسٹریٹجک چینجز لے آئیں گے. پہلے اگر آپ 3 فاسٹ بالر کھلا رہے تھے تو آپ 5 فاسٹ بالرز کھلائیں, تیز وکٹیں بنائیں, اور وائس ورسا. اگر وکٹیں سلو ہیں تو آپ 4 اسپنرز کھلائیں, وقت ڈال دیں, سٹائل چینج کر لیں. منی تھیٹر کو فوکس کرنے کی بجائے سینٹر سٹیج پہ آ جائیں, سینٹر سٹیج کی بجائے منی تھیٹر, یا دونوں کا بڑا پاورفل کمبینیشن بنائیں. نئے آرٹسٹ لے کر آئیں. نئے آرٹسٹ کے آنے سے یہ ہوتا ہے کہ فریشنس آتی ہے, لامحالہ آتی ہے. سارے ہی تو بگنرز نہیں نا ہوتے, تھوڑے بہت ایسے ہوتے ہیں جو سیکھے سکھائے ہوتے ہیں, ان کی صرف فائن ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے. تو ہم 2-4 بی کلاس, سی کلاس آرٹسٹ کو بھی ٹرائی کر رہے ہیں, اس لیے کہ بی کلاس اور سی کلاس کی گریڈنگ ہوتی ہے سی وی کے حساب سے کہ انہوں نے اس ادارے میں اس لیول کا کام کر رکھا ہے. بعض لوگ خود ہوتے بیچارے سی کلاس ہیں لیکن اے کلاس ادارہ نصیب ہو جاتا ہے انہیں, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. پھر ہم کچھ 1-2 ہیوی ویٹس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, انہیں بھی لے کر آئیں گے. ظفری خان has almost joined us. ظفری خان is not a heavyweight, he is the heaviest in weight. یہ بذات خود پیشنس کا امتحان ہے, کیونکہ ظفری خان کے بارے میں علل اعلان کہتا ہوں, اس کے سامنے 1000 دفعہ کہتا ہوں, وہ اس علاقے کا باسی نہیں ہے. وہ کافی آزاد منش, جس طرح یہ بھائی جان آئے ہیں نا, جی ماشاءاللہ, یہ اڑتے پھرتے ہیں, یہ چلتے پھرتے نہیں, باقاعدہ اڑتے پھرتے ہیں. انہیں آپ اگر روکے نا تو یہ آپ کو امپریس کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھا چند دن پہلے یہ وہاں چپکے ہوئے تھے. میں نے تو ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا, منٹ میں ادھر ہوتے ہیں, اس کے بعد ادھر ہوتے ہیں, پھر مطلب ہے چمگادڑ کیا چپکتی ہوگی, کیا کہنے, ایک بندر کیا جمپ کرتا ہوگا, جس طرح یہ کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں. بھئی با کمال ہے یہ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਸਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਚਿਮੜਿਆ ਲਾਤਾ. یہ پوتنا ٹائپ ہے گا بندہ. سر ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور 2 نیو کمرز بھی موجود ہیں. یہ ہے ماہم, اور میں نے پہلے دن ہی اس کا کام دیکھا نا تو میں نے اسے اپروو کیا تھا, اور ایکچولی میں نے اسے سلیکٹ کیا تھا فار مائی ڈراما, یہ جو ہم کر رہے ہیں آج کل. لیکن پھر چونکہ ڈرامے کی شرائط میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ سارے اداکار وہی ہوں جو ہمارے پروگرامز کے ساتھ وابستہ ہیں, تو اس پر یہ پورا اتری. شی از اے ویری گڈ ایکٹریس, ویری گڈ. اپنی ایج اور تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں حیران ہو گیا ہوں کہ
ایک دفعہ میں یہ اتنی جلدی پک کرتی ہے, یہ بہت ترقی کرے گی. چھوٹی بہن از اے ویری گڈ سنگر. وہ مشکل کام ہے, جو وہ کام ہے نا وہ بہت مشکل ہے. اداکاری تو بغیر سیکھے بھی آ جاتی ہے کیونکہ آپ کے اندر ہوتی ہے. موسیقی اس طرح نہیں آتی. باتھ روم سنگنگ کی حد تک ٹھیک ہے, آگے چل کر سیکھنا پڑتا ہے, اور اگر یہ محنت کرے گی تو اسکائی از دا لمٹ. فارحہ آج کیا سنا رہی ہیں آپ جو کہیں میں سنانے کو تیار ہوں. یہ ہوتا ہے نئے آرٹسٹ کا فائدہ کہ اسے ایک تو کوئی ہکپس نہیں ہوتے کہ جی اب میں نے میل باکس میں بھی گانا گانا ہے. اسے اپرچونٹی کی تلاش ہوتی ہے چاہے جہاں مل جائے. جی پھر کیا سنا رہی ہیں آپ؟ امراؤ جان ادا کا گانا سنانے. جی ان آنکھوں کی مستی کے انڈین امراؤ جان. بیوٹیفل. ان آنکھوں کی مستی کے مستان ہزاروں ہیں, مستان ہزاروں ہیں, ان آنکھوں سے وابستہ, ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں, افسانے ہزاروں ہیں, ان آنکھوں کی مستی کے. اچھے ایک تم ہی نہیں تنہا الفت میں میری رسوا, الفت میں میری رسوا, اس شہر میں تم جیسے, اس شہر میں تم جیسے دیوانے ہزاروں ہیں, دیوانے ہزاروں ہیں, آنکھوں کی مستی کے. واہ واہ. اچھا یہ ناول بھی پتہ کس کا ہے؟ مرزا ہادی رسوا کا. اور کیا اچھا نام فٹ کیا ہے اس کے اندر. خیام صاحب کا نہایت شاندار میوزک, اور یہ جس کی لیرکس ہیں مجھے یقین ہے ڈائریکٹر نے کہہ کے رسوا کا نام بیچ میں فٹ کروایا ہے. بہت اچھا بھائی, بہت ہی اچھا. میں تو بار بار کہتا ہوں تھوڑی سی گرامر بھی سیکھو, اس کی ٹریننگ لو. سر آپ ہیوسٹن کب آ رہے ہیں؟ ہم منتظر ہیں. ہم جلدی آ رہے ہیں انشاءاللہ. اور سر سے پوچھا گیا ہے. ببو میری خواہش ہے کہ میں تمہیں امریکہ کا چپا چپا دکھاؤں, تمہیں نہیں اپنی پوری ٹیم کو. آپ کو ایک بات بتاؤں, جی میں انڈر اوتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کینیڈا کا ٹور شروع کرنے سے پہلے مجھے پتا تھا کہ کون کون ہماری ٹیم میں نہیں رہے گا, کون کون کہاں کہاں انٹرویو دے آیا ہے. کین یو بلیو, میں انڈر اوتھ بتا رہا ہوں. میں پھر بھی لے کر گیا تھا صرف اس لیے, اور میں بڑا خوش ہوں اپنے آپ پہ کہ الحمدللہ میں نے میننس کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ یاد تو رکھیں گے نا کہ اس یونیورسٹی میں کچھ اچھے دن گزارے ہیں, کچھ مزہ بھی کیا, کوئی فن بھی کیا, کوئی لرننگ صرف یہی نہیں کی, آؤٹ ڈور بھی کیا. اور آؤٹ ڈور کا جو ہر آرٹسٹ کا, ہر رائٹر کا, ہر ڈائریکٹر کا خواب ہوتا ہے. تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے. ہیوسٹن میں تمہیں اس لیے نہیں لے کے جا سکتا کہ وہ امریکہ ہے, امریکہ کا ویزا آپ کا نہیں لگا ہوا. سر لگا تو کینیڈا کا بھی نہیں سی, وہ تو لواؤن نہ لگنا. امریکہ تمہارے جانے کا تک نہیں ہے کوئی. تسی کی لین جا رہے ہو؟ میں فرنچائز بیچنے جاؤں گا. کوئی چار چیزاں مینوں بھی چکواؤ, میں بھی بیچدا رہاں. چکواؤ ایویں استری فڑی ہوئے, ہاتھ والا پکا فڑیا ہوئے, میں اتنے افغانی بن کے کلین بیچاں. اتنے میں لوگوں نے پوچھا بھائی جان کلین لینا ہے $5,000 کا ہے. وہ انگریزی کہے گا جاؤ پھٹاں کھا, بہت مہنگا ہے. پھر میں نے کہا بھائی جان ایسے کرو $5 کا لے لو. 5,000 سے $5 کا. آہو میں کہڑا مول لینا, چوری چوکے بیچنا ہو تو. اسی لیے میں تمہیں نہیں لے کے جا رہا صاحب. جی ٹھیک ہے. بات ہیوسٹن کی ہو رہی تھی, تو ہیوسٹن میں جلدی جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ٹائم جو ہی گیا میں کینیڈا میں بھی another 2 months اس میں نے وزٹ کرنا ہے انشاءاللہ. میں پوری کوشش کروں گا بائی روڈ, کیونکہ مجھے بڑا اچھا روٹ مل گیا ہے بائی روڈ جانا. تو بائی روڈ جاؤں گا میں انشاءاللہ واشنگٹن ڈی سی,
اپنے عزیز و اقارب سے ملنے، اپنے دوستوں سے ملنے، اور وہاں سے پھر فلائی کروں گا رونلڈ ریگن ایئرپورٹ سے ٹو ہیوسٹن، تو وہیں سے واپس واشنگٹن ڈی سی، اور اسی روٹ سے کینیڈا واپس۔ ਕੱਲੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ? نہیں میں اکیلا ہوں گا ہی نہیں، میرے ساتھ بہت اعلیٰ کمپنی ہوگی۔ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ। رضا میرے ساتھ ہوگا، رضا۔ 1 ਲੱਖ ਬੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਆਏ ਉਹਨੂੰ? ਕਮਲੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ یہ کون؟ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੋ। ویئرز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا، ہیپی واچنگ۔ بیونس آئرس، وہاں کی مٹی، اوف، اپنے ملک کی مٹی کچھ اور، ایک دم میں نے اپنی ملک کی مٹی سونگی۔ ہاں جی، وہ اتوں ایک بلی ڈنگ کے گئی سی اور 3 دن بے ہوش رہا بھاجی، 15 منٹ پہلے اتنے گھوڑا کھڑا سی، بعد چ اندازہ ہے نہیں یار، پھر بعد جب مٹی سو گیا کرتا رہے۔